अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आजकल जो मुल्की हालात हैं वो तो आपके सामने ही हैं। महंगाई का तूफ़ान एक दफ़ा फिर, और कल आपने देखा कि पेट्रोल बम जो था, बल्कि एटम बम कहा जा रहा है, वो फेंक दिया गया। और अब उसके साथ ज़ाहिर है कि जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब चीज़ें जो महंगाई की उसमें ज़द में आएंगी, और फिर देखेंगे कि क्या होता है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि सियासत के अजीब अजीब किस्म के जो रंग हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लोड शेडिंग हो रही है अभी भी, एज एज वी स्पीक। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि अभी भी मैंने लाइट जो है वो अ, दूसरी वाली लगाई हुई है, और आधी लाइट्स आ रही हैं, और जाहिर है कि वो लोड शेडिंग आपको नजर आ रही हो। लेकिन ये जो सियासत है, सहाफत है, रियासत है, ये सब चीजें जो है ना, इनका तज्जिया करने के लिए किसी एक ऐसी शख्सियत की कई दफा जरूरत पड़ती है जो जहाँ जीदा भी हो, जहाँ गर्द भी हो। तो एक ऐसे ही जहाँ गर्द से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं, और उनसे हम पहले भी बातचीत करते रहते हैं, लेकिन वो टाइम बहुत कम देते हैं। तो आज जरा चलते हैं टर्की और बात करते हैं अपने प्यारे दोस्त जनाब फरुख सुहेल गोइंदी साहब से, और उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम फरुख भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब मैंने कसाना साहब, मैंने शुक्रिया। वैसे जहां गर्द तो आपको कह दिया, लेकिन मुझे आपके पीछे वो किताब भी नजर आ रही है कि मैं हूं जहां गर्द। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो ये जहां गर्दी की जरा थोड़ी सी बात हो जाए कि आप पाकिस्तान में कम और तुर्की में ज्यादा रहते हैं, और फिर साथ साथ आपने इस किताब को भी जाहिर है कि बड़े अच्छे तरीके से छापा है माशाल्लाह। मैंने बड़ी इसकी धूम सुनी है। ये भी मैंने भी ये इसको खरीदना है, बल्कि आपने देना नहीं है, मैं इसको खरीदूंगा इंशाल्लाह। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे सबसे पहले बताएं कि ये किताब क्या है, और आपकी जहां गर्दी जो है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है इस वक्त। मैं ना, दर हकीकत कसाना साहब शुक्रिया। मेरी जहांगर्दी सियासी जहांगर्दी है, और ये लफ्ज मुझे पाकिस्तान के, मैं उनको सबसे बड़ा तजिया नगार मानता हूँ, मरहूम अरशाद अहमद हक्कानी साहब। हाँ वो अपने माशाल्लाह। एडिटोरियल पेज पर मेरा पूरा पूरा खत छाप देते थे, कॉलम अपने को, कि आज की स्पेस मेरे सियासी जहांगर दोस्त फरूख गोइंदी के लिए, जो मैं कभी क्या बात लबनान से लिखता था, कभी है। कुर्तुबा से लिखता था, कभी गरनाता हाँ, से। और उसमें मैं व्हाट अ पॉलिटिकल मैन। सोश कब उससे बड़ा तजिया नगार मैं नहीं मानता मेरे वक्त में कोई हाँ, हुआ है। वो क्या बहुत बड़े बात तजिया नगार थे, उन्होंने ये मुझे लफ्ज दिया तो फिर मैंने अडॉप्ट भी कर लिया। तो है। मैं अच्छा। जो ट्रेवलिंग करता हूँ वो असल में जमाने, समाज, निजाम, पॉलिटिकल सिस्टम, लोग, रहन सहन हाँ की करता हूँ। तो ये जो हाँ किताब है, ये मेरा एक पुराना ख्वाब था कि इस किताब को मैं लिखूं, लेकिन मुझे बिल्कुल तखलीए में कोई 7-8 महीने, साल चाहिए था। तो वो वक्त नहीं हाँ। था मिलता। 1983 में मैं लाहौर से चला बल्गेरिया तक, जिसमें मैंने ईरान का सफर किया, तुर्की का सफर किया, और कम्युनिस्ट बल्गारिया देखा। और फिर मैंने, जब कोरोना आया तो मैंने समझा 6 महीने, साल का कोरोना है, लेकिन 2 साल लगे इस किताब को हाँ लिखते, मुझे 2 साल हाँ। लगे हैं। और मैंने उस जमाने में रह कर लिखा है 83 में। और अपने इल्म को भी उतना ही महदूद किया है, ये नहीं किया जैसे इस्तांबुल अब 50 लाख का नहीं है, तो मैंने लिखा है इस्तांबुल हाँ 50 लाख का शहर, अब तो 2 करोड़ से भी ज्यादा है। हाँ, तो सही ये बात मेरी है। जिंदगी की एक बहुत मुश्किल किताब थी, और मैं, पहली किताब है अपनी 11 किताबों के बाद। हालांकि मेरी पहली किताब का दिपाचा, मुझे ऑनर है, मोहतरमा बेजी भुट्टो शहीद ने लिखी था उसका दिपाचा। और जब उनको मैंने किताब दी तो उन्होंने बड़ी हसरत से कहा, मैं भी किताब लिख रही हूँ, डॉक्टर ऑफ हाँ पीस लिख रही थी उन दिनों। लेकिन हाँ मैं, वो मेरा लहू के नाम से है, लेकिन ये पहली किताब है जो मैं दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ कि ये जरूर पढ़े। मैं अपनी किताब पर नहीं, मुझे पता है कि इसमें मैंने अर्करेजी की है, कम्युनिज्म पर सवालात हैं, सेकुलरिज्म पर सवालात हैं, ईरानी इंकलाब पर सवालात हैं, फिर तकाबुल ठीक है। बात है। तो ये किताब का उससे ताल्लुक है, और ये आपकी बड़ी अच्छी बात है, मैं भी किताब खरीद कर पढ़ता हूँ। मतलब हाँ, इस किताब में उस दानिश की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ कागज और एब्सोल्युटली। जल्दबंदी की कीमत है। जो, हाँ, लेकिन बिल्कुल किताब सही बात। पढ़ना पाकिस्तान के मिडिल क्लास का एक जुमला है, हाँ महंगी बड़ी हाँ है, कढ़ाई गोश्त का हाँ रेट हाँ नहीं पूछते। तो अब हाँ, आप नहीं मान, पूछते, नहीं पूछते। दूसरा मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि मैं जब गर्मियों में आती है ना, बचपन से तो तातीलात का बड़ा हामी हूँ। मैं हाँ हाँ 18 घंटे या 14 घंटे काम करता हूँ। तो मेरी जिंदगी हाँ, का एक असूल है, 1 से 2.5 महीने तक मैं सफर साल में जरूर करता हूँ। ये मेरी जिंदगी का माशाल्लाह माशाल्लाह डिसिप्लिन है। तो इसलिए अभी मैं तुर्की आ माशाल्लाह। गया हूँ, फिर यहाँ से इधर उधर निकल जाता ये हूँ, इधर उधर, ये ये लाला आपकी, गुरसा है मेरा। ये उस वो बहुत सारी जो रीजंस हैं उनमें से एक रीजन है जिसकी वजह से हमें आपसे प्यार है कि आप बहुत बिल्कुल मेहरबानी, अच्छा एक ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल जो है वो गुजारते हैं, और थैंक यू मजेदार जी, लाइफस्टाइल गुजारते हैं। अल्लाह शुक्रिया ताला जी, आपको खुश रखे। शुक्रिया, अच्छा, जरा आप आ जाइए जी जरा बहुत बहुत। पाकिस्तान। अभी आप रिसेंटली गए हैं वहाँ पे। पाकिस्तान हम्म। की जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, गोविंदी भाई, इसमें जरा मुझे बताएं कि सियासत को इस तरह अपने अजीब तरीके के जो रंग हैं आपने
اس نرنگی خیال جو ہے وہ نرنگی سیاست آپ نے اس طرح کبھی دیکھی تھی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جی؟ کیا آپ نے تو بھٹو کا دور بھی دیکھا، اس کے بعد بھی ادوار آپ نے دیکھے، جو آج کل ہو رہا ہے کیا اس طرح کی سیاست آپ نے کبھی دیکھی تھی؟ نہیں، یہ پاکستان کی سیاست بالکل اپنے منطقی انجام کو ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ ان کو گورننس نہیں آتی، ان کو پالیٹکس نہیں آتی، ان کو اپنی پارٹیاں چلانی نہیں آتی، تو حکومت کیسے چلائیں گے؟ دیکھیں، ایک جملہ میرے جیسے ترقی پسند کہتے تھے کہ سارے مل کے بھی شامل ہو جائیں تو یہ ملک نہیں چلا سکتے۔ اب پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں بشمول عمران خان کی جماعت بھی حکومت میں ہے، بشمول عمران خان کی جماعت بھی کے پی کے میں ہے، اور سینٹر میں بھی استعفے اس کے مسترد نہیں ہوئے، سینٹ میں ہیں۔ تو پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہیں۔ آپ کو نظر آتا ہے ظاہری طور پہ وزیر بدل گیا، وزیر داخلہ شیر رشید کی وجہ سے دوسری آواز آ گئی، اب وہ اپنا رانا صاحب کی، تو وہ اس کو تبدیلی نہیں کہتے، اور تبدیل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اہل نہیں ہے۔ یہ جملہ میں رسمن نہیں کہہ رہا، ورنہ میں سیاست میں جوائن کر چکا ہوتا۔ آپ جن لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ جی بڑے اچھے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ میرے سے جونیئر ہے، ان کو ادراک ہی نہیں ہے اس ملک کے مسائل کا۔ اگر ڈاکٹر کو ڈائیگنوز ہی نہ کر سکے کہ سوسائٹی، اسٹیٹ اور گورننس کا پرابلم کیا ہے، تو وہ ریزالو کیسے کرے گا؟ ایک سٹیٹمنٹ آپ سنتے ہیں، مثلا میں نے فردوس اچکوان کو سنا، ہر حکومت میں ہمیں ورثے میں مسائل ملے ہیں، تو کاکا پھر آپ ورثے میں ملے ہیں تو آپ کو لایا اس لیے گیا ہے کہ آپ اس ورثے کو بدل دیں۔ تو یہ جو نظام ہے گورننس کا، پاکستان کی ریاست کی گورننس کا، یہ فیل ہو چکا ہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور دوسرے انسٹیٹیوشن بھی جو اس ریاست کو کسی حکومتی ڈھانچے سے چلانے کی کوشش میں ہے، وہ کیوں فیل ہوا ہے؟ معاشی اقتصادی طور پر یہ پاکستان کا جو فیلئر ہے، پاکستان کا فیلئر نہیں ہے، ان کی لیڈرشپ کا فیلئر ہے۔ یہ ساری سیاسی جماعتیں، پاکستان کی کوئی ایسی جماعت نہیں جو انتخابات میں منتخب ہونے والی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں میں، ان جماعتوں کی نہیں جو میرے جیسے باہر اسمبلیوں میں سٹرگل کر رہے ہیں، جو اس سیاسی نظام کا حصہ ہیں 30 40 50 سال سے، کیا انہوں نے پاکستان کو بدلا؟ دیکھیں، پاکستان دو چیزوں سے بدلے گا، تعلیم سے اور معاشی حالات سے۔ میٹرو بس چلانے سے، اورنج ٹرین چلانے سے، صبح صبح میاں شہباز شریف صاحب پہلے دن وزیر اعظم بنے تو ان کا آپ انٹلیکچوئل لیول دیکھیں کہ وہ میٹرو بس چلانے چلے گئے، اچھی بات ہے۔ یہ کام تو اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم بنتا تو یہ کام دکھانے کے لیے میں کر لیتا، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں وہاں کسی بندے کو کمرے میں بلا کے کہتا کہ آپ جا کے چلائیں۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو خود بم بنانے چلے گئے تھے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے 50-100 ادارے بنائے اس ملک میں؟ کیا وہ خود کرتے تھے؟ تو یہ چیزیں ہیں، ان کو ادراک ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب میں بلاول بھٹو کو کچھ کریڈٹ دیتا ہوں، تمیزداری ہے۔ مثلا ان کی ایک تصویر بڑی مقبول ہوئی کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو یوں خوش آمدید کر رہے ہیں ان کے گھر جاتے ہوئے، اصل میں لوگوں نے بدتمیزی دیکھی ہے۔ یہ ان یوزل نہیں ہے۔ بلاول بھٹو ادب سے ملتے ہیں تو یہ میں تو ایسے ہی کرتا ہوں اپنے دشمن کو۔ میں جب اینکرنگ کرتا تھا تو میں نے ان لوگوں کو مہمان بنایا جن کو میں ہاتھ نہیں ملانا چاہتا۔ اب لوگوں نے چونکہ بدتمیزی دیکھی ہوئی ہے تو جب وہ بلاول بھٹو کو دیکھتے کہتے جی کمال ہو گیا جی، یہ کمال نہیں ہے، یہ تو روٹین کی باتیں بھی نہیں ہیں۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا تھا ابھی ڈیتھ سے پہلے ڈاکٹر بشیر حسن کی، کہ آپ بھی تو سادہ تھے نا، اور ابھی تک سادہ ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سادگی بیچی نہیں۔ عمران خان سادگی بیچتے تھے، جی میں گڈی تے جاواں گا، میں یہ کروں گا، میں شلوار قمیض پہنوں گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، سوسائٹی کا ڈکلائن ہے، کمپیٹنسی کا، انٹلیکٹ کا، اس کو لوگ کہتے ہیں دانشوری والی باتیں کر رہے ہیں، سیاسی بات کریں۔ اچھا سیاسی بات کیا ہے، آپ بتائیں جی عمران خان کیا کرے گا؟ اچھا جی میرا یہ بھی سوال ہے، میں عمران خان صاحب نے خود میرے ایک سوال کا جواب دے دیا جو میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا کہ عوام آگے نکل گئی، عمران خان پیچھے رہ گیا۔ اور یہ کارل مارکس کا کہنا ہے، میرا نہیں، کہ کبھی کبھی عوام آگے نکل جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے جلسے بڑے کر دیے۔ ایک اینکر ہیں جن کی بحالی کا فیصلہ فیض آباد پر پی ڈی ایم کی بحالی یعنی حکومت میں آنے کے ساتھ تھا، ڈیل میں تھا، وہ بحال ہوئے۔ تو چند دن تو وہ بڑے سپورٹر ہے اس حکومت کے۔ کل کہہ رہے تھے جی میں کیسے کہوں، میرے دوست ہیں، میں کیسے کہوں کہ جلوس تو بہت بڑا تھا عمران خان کا۔ اب دیکھیں نا رنگ کیسے بدلتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، عمران خان کے کیا بڑے جلسے جلوس، یہ میں مانتا ہوں بہت بڑے ہیں،
اچھا پی ڈی ایم کے لوگ پیپلز پارٹی کے دوست نون کے ناراض ہو جاتے ہیں جب میں کہتا ہوں وہاں 4 لوگ ہیں 3 نہیں ہے تو آپ کیسے مجھے کہہ رہے ہیں میں ان کا سپورٹر ہوں؟ یہ سپورٹر نہیں ہے کیونکہ انٹلیکچوئل لیول لوگوں کا یہ بنا دیا گیا ہے، میڈیا نے بنایا ہے کہ توہم پرستی، اپنی تہمت پرستی. میں نے وزیر اطلاعات کی اس دن پریس کانفرنس سنی، وہ ایسے لڑ رہی تھی. وزیر اطلاعات آپ ملک کی ہو، آپ پارٹی کی نہیں ہو. تو میں جو بات کر رہا ہوں کہ کیا عمران خان کے بڑے جلسے جلوس اور انتخابات ہوتے ہیں، عمران خان پاکستان کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. وہ ادراک ہی نہیں ہے، وہ جماعت ہی نہیں ہے. میں نے لیکن اس میں ایک چیز، اس میں گونجی صاحب، اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں، ایک تو وہ جماعتیں ہیں وہ جس طرح بنی ہیں، ان کا کلچر جو ہے وہ بھی ایک الگ سے بات ہے. پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے چلنے میں، ان کے بقول یہ اکثر جب بحث ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، جو کہ ہمیں نہ پنپنے دیتا ہے نہ آگے بڑھنے دیتا ہے، اور وہ جب بھی چاہتے ہیں ان کو توڑ مروڑ کے ان سے کام بھی لے لیتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں پھر اس کو منیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے اس کلچر کے ساتھ سیاست کے؟ کیونکہ اگر آپ سیاست کا یہ کلچر رکھیں گے جو کہ کمزور ہے، ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، تو اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول زیادہ بڑھ جائے گا. تو نہ وہ اس کو بڑھنے دیں گے، تو اس میں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ دیکھیں اب یہاں سیاسی جہانگرد کی ضرورت پڑتی ہے. اس جو آپ ترکی میں ملٹری کی طاقت تھی، ملٹری کی طاقت کو پولیٹیکل پارٹیز نے ایک نے نہیں، شروع دن سے پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی کمپیٹنسی سے توڑا اس کی طاقت کو. آتے آتے وہ آپ نے 2016 میں کو دیکھی، ناکام ہو گئی. ملٹری نے کو کی، نیٹو آرمی ہے، پاکستان سے زیادہ طاقت رکھنے والی فوج ہے، وہ کو ناکام ہو گئی. مجھے نہیں برداشت کرتے میرے خیالات کو. حضرت علی کی سیئنگ ہے کہ یور ایگزسٹنس از بریوری، کہ آپ کا وجود دلیری ہے. تو مجھے پتا ہے کہ میں نے کمپیٹنسی سے اپنے عقل، علم، افکار کو آگے پہنچانا ہے. تو مجھے اگر ٹی وی نہیں لیتا، اخبار نہیں لیتا، لیکن مجھے رستہ آتا ہے. لیکن میں ایڈونچرزم پہ بھی یقین نہیں رکھتا. تو پولیٹیکل پارٹیز جب اپنا ڈھانچہ کمپیٹنٹ لوگوں کا بنا لیں، مثلا عمران خان کو میں نے ان کے گھر بیٹھے ہوئے 2010 میں کہا کہ آپ پاپولر ہونے والے ہیں، آپ جیتنے والے ہیں، آپ کے پاس اقتدار، یہ لکھا ہوا چھپا ہوا ہے کالم آپ نے پہلے کہہ دیا تھا. ہاں کہ آپ جیت جائیں گے. یہ گیٹ تک میرے ساتھ بحث کرتے آئے، نہیں میں لوگوں کو چنوں گا. میں نے کہا آپ کے اندر میں 30 سال پرانا فاروق سل گوئندی دیکھ رہا ہوں. تو جب انہوں نے پارٹی نہیں بنائی، میں نے ان کو کہا تھا پارٹی بنائیں، کہتے وہ تو ہے. میں کہ نہیں، پارٹی کمپیٹنٹ لوگوں کی. عمر چیمہ کو پہلے گورنر لگایا ہوتا، عمر چیمہ کو پہلے گورنر لگایا ہوتا، اس طرح کمپیٹنٹ ڈیووٹڈ لوگوں کو، پروفیشنل لوگوں کو. تو آپ کچھ نہ کچھ کرنے کا راستہ بنا سکتے ہیں. یہ جواز نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں روکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو روکتی ہے، پوری دنیا کی اپنی اپنی انداز میں کہیں سافٹ ہے، کہیں زیادہ ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں. دیکھیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے کمپرومائز کرتے ہیں جو کہ کی کمپرومائز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی جو شناخت ہے وہ بھی بلر ہو جاتی ہے، اور ان کی جو منزل ہے وہ بھی بالکل پریشان ہو جاتی ہے کہ منزل نظر ہی نہیں کہیں آتی. ٹھیک ہے، میں نا کمپرومائز کا بھی حامی ہوں، تصادم کا حامی نہیں ہوں. لیکن تصادم کا تب حامی ہوں اگر آپ کے فل فلیج فکر کی انقلابی جماعت ہو تو آپ تصادم کر لیں. آپ تصادم کر کے اس ڈھانچے کو توڑ دیں جو آپ کے حکمرانی میں رکاوٹ ہے. لیکن آپ تو پھر جو عمران نے کمپرومائز کیے، آپ ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کر لیے، کوئی بات نہیں. نہیں میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. انہوں کمپرومائز تو ان کو سب کو کرنا ہے. وہ جو ووٹ کو عزت دو کہتے تھے آج 1.5 مہینہ پہلے تک، آج کہاں گیا وہ نعرہ؟ تو وہ جو کہتے ہیں جی ہم نے آئین کی بالادستی کر لی، تو آئین کی بالادستی کہتے ہیں جی جب نیوٹرل ہوئے تھے آئین کی بالادستی، وہ نیوٹرل ہوئے ہیں کہ انہوں نے رخ بدل لیا ہے اس کو اب ہم نیوٹرل کہہ رہے ہیں. تو یہ اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے، اپنے ہمارے جو سوٹ کرتا ہے. اب آئین کی بالادستی تو یہ ہے کہ سارا کام رات کو عدالتیں نہیں تھی کھلنی چاہیے، روٹین پہ آنی چاہیے تھی. وہ پرزنرز وینز کیوں آئیں؟ عمران خان کے ساتھ اس رات ہوا کہ نہ ہوا؟ جو کوئی واقعہ ہوا، کیا ہوا؟ جو سٹوریز آپ تک بھی پہنچی ہیں، ہمارے تک، کیونکہ اب تو چھپی نہیں رہتی بات. اب تو وہ نوٹیفیکیشن خفیہ ہوتا ہے، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا رات تک وہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. تو بات یہ کہ میں کمپرومائز نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان سچویشن میں بھی حکمرانی کرنی ہے تو
سوراخ رستہ بنایا جاتا ہے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی تھی آخری عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کی 1 سال پہلے آئے وہ حج کرنے اور پھر وہ حج نہیں کر سکے واپس چلے گئے اور وہاں پر بحث مور ہوئی. میں نے مثال دی کہ پارٹی انہوں نے بنائی. جب مدینہ سے دوبارہ قافلہ آیا تو دنیا کی سب سے بڑا تدبر اور جنگ کا فیصلہ جو امن سے ہو گیا. کیوں؟ بیلنس آف پاور بدل چکا تھا. جو مکہ والے تھے کفار وہ یوں تھے اور جو مدینہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہاں آئے مکہ میں تو وہ ایک نیا نظام, نئی فکر, نئی جماعت, نیا بلبلا, نیا انقلاب تھا ان کے پاس. اس کے سامنے پھر کوئی نہیں رک سکا. تو میں نے کہا کہ اب آپ کمپرومائز بھی اگر کرتے ہیں حکومت تو ان کو کمپرومائز, عمران خان کو اور کیا ہونا ہے, کمپرومائز ہی ہونا ہے نا جی. آپ نے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, لیکن اس کے اندر کچھ رستے ہوتے ہیں کرنے کے. سیاسی جماعتیں وہ نہیں کرتی. میں کہتا ہوں سیاسی جماعتیں اپنے اندر, مجھے یہ بتائیں کہ بینظیر بھٹو کے دور تک تو پیپلز پارٹی نے کاڈر بنایا. اب کتنا کاڈر بنایا 20 سالوں میں؟ کاڈر بلڈنگ, کوئی کاڈر نہیں بنا. پی ٹی آئی نے بہت پاپولیرٹی کی, کوئی کاڈر نہیں بنایا. ایک بالکل راس اس کی یوتھ ہے بیچاری. میں دیکھیں عوام کے کبھی خلاف نہیں چاہوں اور ابھی بھی نہیں بنایا, ابھی نہیں بنانے کی کوئی ان کے نظر نہیں آ رہی کوئی ترجیحات. نہیں, ان کی کوئی پولیٹیکل ٹریننگ ہی کوئی نہیں ہے, ان کی کوئی پولیٹیکل ایجوکیشن ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح پی ایم ایل این کی پولیٹیکل ایجوکیشن کوئی نہیں ہے, یا اچھے لوگوں کی ٹیم. آپ ایک کیا اس کی وجہ یہ ہے, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پارٹیز کے پاس کوئی سالڈ نظریہ نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, پہلے نظریہ ہوتا ہے, پھر اس کا مینیفیسٹو ڈیلیوٹ سا بنتا ہے ملکی حالات کے مطابق, پھر ٹیم بنائی جاتی ہے. میاں شہباز شریف آتے ہیں, وہ بھی مجھے پتا چلا فواد حسین صاحب کو فون آ رہے تھے جی آپ نیب کے چیئرمین ہو گئے ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے میں نہیں ہوا. ابھی آپ لوگوں نے اپنے بندے کیوں نہیں تیار کرتے؟ دیکھیں جو دنیا کی پولیٹیکل چینج آتی ہے, آپ جدید دنیا میں رہتے ہیں, وہ پارٹیاں اپنا کاڈر بلڈ کرتی ہیں, وہ پوری ایک کیبنٹ بناتی ہیں, وہ الیکٹیبلز پر اور وہ مجبوریوں پر نہیں چلتے. وہ بیٹے بیٹیوں طوطے کی طرح, اب تو مجھے یہ فقیروں کی طرح لگتے ہیں. چوکوں میں فقیر نہیں کھڑے ہوتے, انہوں نے بچے آگے کھڑے کیے ہوتے ہیں, انہوں نے بچے آگے کر دیے ہیں. فلاں دی تھی ہے, فلاں دا پتر ہے, میرے ووٹ دے دو, میری اماں بڑی عظیم تھی, میرا دادا بڑا عظیم تھا. اوکے یار, عظیم تھا, آپ کیا ہیں پھر؟ اب لبرل طبقہ, ایک بڑی لبرل طبقہ پاکستان میں موروثی سیاست کے جواب پیش کر رہا ہے. جی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر کا بیٹا ایف ایس سی کرتا ہے, میڈیکل کالج جاتا ہے, پھر ڈاکٹر بنتا ہے, جرنیل. ایون میں نے بیگم بھٹو صاحبہ کے سامنے کہا تھا, جنرل ٹکا ہاں بیٹھے تھے کہ ہم جس ادارے کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں, ضیاء الحق کے زمانے کی بات ہے, اس ادارے میں بھی میرٹ ہے. کیا فوج میں جرنیل کا بیٹا بغیر کورس اور ٹریننگ اور پروسیس کے جرنیل بن سکتا ہے؟ اور لازمی نہیں کہ وہ جرنیل بنے. وہاں پر یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بیٹا جو ہے کپتان ہے اور باپ جو ہے کپتان ہے اور بیٹا جرنیل بن گیا. اس ادارے کے اندر بھی ایک پروسیس ہے نا, فوج کے اندر ایک پروسیس ہے. تو کیا ان جماعتوں کے اندر کوئی پروسیس ہے؟ کیا میں کھل کے بات کروں, ان کسی جماعت میں فروسل گوئندی کی گنجائش ہے؟ پرویز رشید صاحب بڑے اچھے دوست ہیں میرے, کیا وہ تربیت کر رہے ہیں جی اپنی ان کی مریم بی بی کی, تو وہ کسی کارکن غریب لڑکی کی کیوں تربیت کر کے اس کو وائس چیئرمین کیوں نہیں بناتے پارٹی کا, اس کو کیوں نہیں اوپر لاتے؟ تو یہ سیاسی جماعتیں بانج ہو گئی ہیں, یہ انکمپیٹنٹ ہیں یہ ساری سیاسی جماعتیں. اور اس میں تقریباً نہیں ساری سیاسی جماعتیں جتنی انتخابی عمل میں سوائے جماعت اسلامی کے, وہاں پہ موروثیت نہیں ہے. وہ جماعت ختم ہو گئی, اس کا ڈھانچہ ہے, اس کا ایک پورا ڈسپلن ہے کسی حد تک. ایم کی ایم بھی, اور میں دونوں جماعتوں کا آپ کو پتہ ہے نقاد ہوں, میں ایک ترقی پسند آدمی ہوں. اب میرا لوگ یہ گفتگو سنیں گے نا عام لوگ, پتہ کہیں گے آپ جماعت اسلامی جوائن کر گئے ہیں. مطلب ان کی اس کو ایک ویسٹرن میڈیا میں کہا گیا کہ لوگوں کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ وہ تجزیہ سننا ہی نہیں چاہتے. وہ کیا سننا چاہتے ہیں کہ وہ فروسل گوئندی اگر پیپلز پارٹی کا حامی ہے تو اس کے منہ سے صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ بلاول بڑے عظیم ہے, بھٹو بڑے عظیم ہے, لیکن وہ کوئی نواز شریف کی حمایت کر رہا ہے. تو ہمارے تجزیہ نگار, ہمارے میڈیا, یہ سارا پولیٹیکل پارٹیز اور پاور سٹرکچر کا حصہ ہے. تھوڑا سا اب ذرا آخر میں چاہتا ہوں کہ سیاست کی ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے, ذرا کرنٹ آپ صحافی بھی ہیں, اور ذرا تھوڑی سی صحافت کی بھی بات کر لیں کہ یہ جو ہماری صحافت ہے اس کا بھی کچھ آپ کو رخ نظر آ رہا ہے کہ یا ایک یک رخا پن ہے ان کا, کہ بس ایک ہی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ پیسہ ہے اسی کو فالو کرتے ہیں, یا جہاں پہ کوئی مفاد ہے تو اس کو فالو کرتے ہیں, یا کچھ ان کا بھی نظریہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. یہ سیاسی جماعتوں سے بھی گرے ہوئے ہیں.
جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ قوم کو کچھ علم فکر معلومات دے دیں. ان کو کوئی کیا آپ نے کہا یہاں کبھی پروفیسر مہدی حسن حسین نقی کو رحمان مرحوم کو ان لوگوں کو کبھی دیکھا؟ تو یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یہ اس سسٹم کا حصہ ہیں اور ان کی تو معیار جو ہے سیاسی جماعتوں سے بھی کم ہے. تو ان سے توقع لگانا کہ یہ نہیں. ہاں سوشل میڈیا کے اندر آپ جیسے لوگ جو اپنی تئیں کوشش کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کروڑوں فالوور نہیں ہیں, ان کے کروڑوں فالوور ہیں جو جھکتے سناتے ہیں سیاست کی اور وہ تجزیے بھی کرتے ہیں, چادر پاگے بیٹھ جائیں گے, ملک کی حالات سنانے لگ جائیں گے. یہاں پر ایسے لبرل دانشور ہیں جو عوام کو گالیاں نکالتے ہیں, سارا دن بیٹھ کے اوکھی سی بات کریں گے, میں نام کیا لوں بڑے کیونکہ پاکستان کا بڑا تجزیہ نگار وہ ہے جو زیادہ تنخواہ لیتا ہے, وہ قوم کو گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, یہ قومی وہ ایسے لفظ بولتے ہیں مسلیاں دی قوم ہے. تو یہ قوم کی فکری رہنمائی نہیں کر رہے. فکری رہنمائی ولیوں کا کام ہے, نبیوں کا کام ہے, پیغمبرانہ کام ہے. سیاست اور صحافت کو میں نے بچپن میں نثار عثمانی صاحب سے یہ جملے سننے میں ہیں, منو بھائی سے, اپنے اور بڑے دوستوں سے, بزرگوں سے, کہ صحافت اور ہاں جی اور عزیز مظہر صاحب سے کہ صحافت اور سیاست پیغمبرانہ کام ہے, اس کو ہم نے کاروباری کام بنا دیا ہے. تو میڈیا میں آپ جیسے لوگوں کو جب تک ایسے علم والے جو پاکستان کے عوام کا درد رکھتے ہوں, جن کو یہ فکر نہ ہو. اب دیکھیں نا پچھلے 4 مہینے سے یا 1 سال سے مہنگائی مارچ یا آزادی مارچ کا کوئی یہ نعرہ نہیں تھا کہ 2.5 سے 4 کروڑ بچے اسکول جا رہے ہیں, ہم تو اس پر لڑائی کرنے آ رہے ہیں. میں تو ان کا کسی ایک کا حمایتی ہو جاتا اگر کہتے جی کسانوں کو زمینیں نہیں دی جا رہی آرٹیکل فلاں کے تحت تو ہم تو مارچ کریں گے. مارچ کیا ہے؟ اچھا یہ کلیشے ہیں جی, جمہوریت, آئین, انتخابات, یہ ساری فیوڈل ٹرائبل جمہوریت میں انہی خاندانوں کے یا ان کے چھوٹے موٹے منشی ہمارے طبقے سے بھی 1-2 رکھ لیتے ہیں اچھی انگریزی اردو لکھنے کے لیے, ان کو بھی اسمبلیوں میں لے آتے ہیں, 1-2 تعلیق بنا لیتے ہیں کہ تو ہمارے بیٹی کی ٹریننگ کیے جا. تو یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان میں سے مجھے امید اب ان چند ایک لوگوں سے ہے جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے. اس میں نا امیدی تو ہے سوشل میڈیا پہ بھی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا اس قوم کے ایشوز کیا ہیں. حریم شاہ ایسے بیٹھی ہوتی ہیں, میں نام لوں گا, جیسے آکسفورڈ کی کوئی بڑی کوئی پرسنالٹی ہے, ٹی وی ان کو دکھا رہے ہوتی ہیں 2-2 کروڑ ان کو, میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں, ماں باپ کون سی تعلیم سارا پتہ ہے آپ کیا کرتی ہیں. یہ جو کہانی ہے یہاں پر ایسے کریکٹرز کی, سکینڈلز کی, خواتین کی, مردوں کی, عورتوں کے سکینڈل کلپس, ساری توجہ اس پر ہے, اصلی ہے کہ نقلی ہے. توجہ نہیں ہے تعلیم پر, نہیں ہے لوگوں کے معیشت پر, نہیں ہے مہنگائی پر, نہیں ہے. ان کو مہنگائی سے کیا, چینی مہنگی ہوتی ہے, تیل. مجھے ایک سیاسی لیڈر بتا دیں جس کو اس مہنگائی سے اثر پڑتا ہے. اگر اس کو چاول 100 روپے کی بجائے 500 کے بھی خریدنے پڑے تو اس نے تو 1 پاؤ چاول ہی کھانے نا ہفتے کے. مہنگائی کا میرے آپ تک تو اثر ہے, میں تو مڈل کلاس سے ہوں. اب پہلی دفعہ زندگی میں 1 سال سے مجھے ریٹوں کا درد محسوس ہو رہا ہے. میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں, میں نے غربت کتابوں میں نہیں پڑھی, میں کبا ہو کے ویگنوں پر سفر کرنے والی مڈل کلاس سے ہوں. جب میں یونیورسٹی پڑھتا تھا کبا ہو کے یونیورسٹی جایا کرتے تھے ویگنوں میں کرایہ دے کے. ہم نے غربت آکسفورڈ سے نہیں پڑھی, ہم نے غربت کیمبرج سے نہیں پڑھی, ہم نے غربت کولمبیا سے نہیں پڑھی. میرے ایک امریکی دوست ہے جیناتھن گرینوف, وہ بولیویا کے ایک میئر کی بات ہو رہی تھی, وہ بولیویا کا صدر بھی ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا کون سا بڑا لیڈر ہے جو آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا جس نے دنیا بدلی ہو. یہ ایکسیپشنل ہوتا ہے. کوئی چیون لائی ہو گیا جو سوربون سے ہے. جو لیڈر جنہوں نے قومیں بدلی اپنی, وہ اپنی قوموں سے پڑھتے ہیں. تو مجھے میرے جیسی کلاس کو کسانہ صاحب, میں ٹماٹر, چینی, پیٹرول, گاڑی, لائسنس, کرایہ یہ دیتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ ایک شعر تھا, ایک شاعر کو ایم آر ڈی کے زمانے میں ہم نے سنا تھا, اللہ دا احسان ہے میرا پاکستان ہے, کرائے دی دکان ہے تے کرائے دا مکان ہے. میں آج بھی ہر چیز کرائے پر ہے میرے پاس, میری کوئی ایسا ایسٹ نہیں ہے جیسے لوگ یہاں دکھاتے ہیں. اچھا اب سوسائٹی کے ذرا معیار دیکھیں کہ ایک طرف آپ غربت کو پسند کرتے ہیں, حضرت عمر کی سادگی کو, پھر اینکر اپنا گھر دکھاتا ہے, لیڈر تو چھوڑ دیں, یہ اتنے کنال کا ہے, میں شکار کرتا ہوں, تیرے ابا جی کی کرتے سن, تسی کمایا کتنا, اوکے آپ کی حق حلال کی کمائی ہوگی. تو میں نے تو کہا تھا ایک دفعہ کہ بڑے گھروں میں رہنے والے چھوٹے لیڈر اور چھوٹے گھروں میں رہنے والے بڑے لیڈر
جو مغرب میں آپ کو نظر آتے ہیں، جو بڑے گھروں میں نہیں، میں بادشاہ کا گھر دیکھتا ہوں کوپن ہیگن میں جا کے، محلے مکان ہے، چنڈا لگا ہے جی، اندر ملکہ بیٹھی ہے، باہر اندر سے ڈیوڑی میں سے گاڑی نکلتی ہے. یہ وہ ملک جو دنیا کو چلاتے ہیں. ہمارے وہ کالم نگار نئے نئے جب یورپ امریکہ جاتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، یہ وہاں ہوتا ہی ایسی ہے. تو ہمارے ملک کے لوگوں کو ذہنی طور پر میڈیا نے جو کیا ہے 2002 سے لوگوں کو مفلوج کر دیا ہے. سنجیدہ گفتگو سننے کے لیے، سیاسی معاملہ سننے کے لیے پاکستان سری لنکا سے زیادہ خطرناک سچویشن پہ کھڑا ہے. یاد رکھنا میں یہ جملہ بول رہا ہوں، یہ ایسے نہیں. ان کو سری لنکا کا پتا ہے، جائیں لبنان دیکھ لیں، چھوٹا سا ملک ہے، بیڑا غرق ہو گیا اس کی معیشت کا، بیڑا غرق ہو گیا اس کی معیشت کا، بیڑا غرق. لیکن انہوں نے پھر راستہ بنایا. ابھی ہفتہ پہلے الیکشن ہوئے، ہمارا میڈیا دکھاتا ہی نہیں ہے. وہ الیکشن میں اس لیے نہیں دکھاتا کہ وہاں پر ایک انقلاب آیا پرامن. لوگوں نے اسمبلیوں میں ان لوگوں کو پہنچا دیا جو 2 سال پہلے انقلاب لا رہے تھے مہنگائی کے خلاف. انٹرنیٹ کی ریٹ پر پورا انقلاب برپا ہوا. پھر وہاں پر ایک ہول ہے امید کی. ہمارے تو ہول ہی ختم کر دی گئی ہے. ہماری تو بس یہی امید ہے، یہ انگریزی اچھی بول لیتا ہے، یہ اردو اچھی بول لیتا ہے. تو اب یہ جو صورتحال ہے، اس میں آپ نے بتا دیا، سیاست کی بھی آپ نے ساری صورتحال دکھا دی، آپ نے صحافت کی بھی دکھا دی، اور دونوں کے جی صورتحال دیکھ کے تو ایک مایوسی کی سی کیفیت نظر آتی ہے. اب اس پوری امپیس میں سے نکلا کیسے جائے؟ بس یہ آخری میں تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کوئی حل آپ کو نظر آتا ہے، کوئی ان میں سے کوئی بہتری کی امید آپ کو نظر آتی ہے، یا کوئی انقلاب کی آپ کو توقع ہے، امید ہے، یا اس طرح کچھ سافٹ ریولوشن بھی آ سکتا ہے؟ دونوں باتیں ہیں. ایک تو حل امیڈیٹ، یہ حل نہیں ہے، حتمی حل نہیں ہے، الیکشنز ہیں، وہ اکتوبر میں کرا رہے ہیں یا اگلے سال کرا لیں. دوسرا ہے کہ ذرا سی چنگاری لگی کسی فکر کی، جیسے 67 میں لگی تھی، فکر کی چنگاری کہہ رہا ہوں میں، وائلنس کی نہیں. ایک تبدیلی، کسان، محنت کش، مڈل کلاس، اسٹوڈنٹس، خواتین، مہنگائی اور بیڈ گورننس کی تو نئی تحریک جنم لے سکتی ہے پاکستان میں. ایک نیا پرامن انقلاب آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک فکر چاہیے. پاکستان کے دینی، مذہبی، سیاسی کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک روشن خیال ترقی پسند پاکستان. ترقی پسند پاکستان کیا ہے؟ کسان کے حقوق، نوجوانوں کے تعلیمی حقوق، بچوں کے تعلیمی حقوق، خواتین کے حقوق، یہ ہے ڈیموکریسی. اور روزگار، اور یہ سارا مزدور، دہقان، کسان، محنت کش، ساری مڈل کلاس. اور یہ مشکل نہیں ہے. پاکستان ایک بہت پیداواری ملک ہے، جو آپٹیمسٹک باتیں ہیں، جو امید ہے اس ملک میں. یہ آج بھی سرپلس اناج پیدا کرتا ہے، سرپلس چینی، گندم، کپاس، ہر چیز. پاکستان کا سب سے محنت کش جو انسان ہے اس سوسائٹی میں کسان ہے، جو پاکستان کو پسماندہ ٹیکنالوجی کے ساتھ آج بھی بھوک کے پیٹ مرنے سے بچا کے رکھے ہوئے ہے، اور اس کی کراپس کی قیمت نہیں مل رہی کسان کی. تو پاکستان کے اندر جو پانی ہے، جو کسان ہے، جو زراعت ہے، پاکستان کے اندر ایک امید ہے اور ایک فکر ہے. اور پتہ نہیں چلتا ہوتا جب ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوتا ہے 67 میں، پھر پتہ نہیں چلتا ہوتا، پھر تحریکیں جنم لیتی ہیں اور سارا جو سٹیٹس کو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو مجھے امید تو ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر جو کسان ہے، جو پاکستان کو، اور یہ ریمیٹنس والی بھی ذرا غلط فہمی نکال دوں، یہ ریمیٹنس بھی محنت کش بھیجتے ہیں. معذرت کے ساتھ میرے بہن بھائی بھی ویسٹرن یورپ، امریکہ میں بیٹھتے ہیں، وہ وہاں نیشنلٹی لے چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اچھے لوگ ہیں. یہ جتنا ریمیٹنس ہے وہ پاکستان کے وہ مزدور بھیجتے ہیں جو 50 ڈگری کے ٹیمپریچر میں دیہڑی دار، لاکھ 1.5 لاکھ ہے، پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہے. یہ وہ ریمیٹنس ہے جو پاکستان کے اندر کا محنت کش ہے، یعنی کہ وہ آج بھی اس کی نیشنلٹی پاکستانی ہے. تو پاکستان کا محنت کش پیداوار کرنے والا ہے، محنتی قوم ہے، سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتون، ساری قومیں. پھر بحران ہے سیاسی جماعتوں کا، سیاسی جماعتوں کا. اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے گوہندی بھائی. اور جب تک آپ ٹرکی میں ہیں، ٹرکی میں زیادہ مجھے آسانی لگ رہی ہے آپ کو پکڑنا، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات جاری رہے گی، اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. آپ کی انشاءاللہ جو صحبت ہے، آن لائن صحبت، وہ انشاءاللہ جاری رہے گی ہمارے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ آپ سے مستفیض ہوتے رہیں گے. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور آپ سے جلدی ملاقات کر کے آپ سے خاص طور پہ جو کتاب ہے وہ بھی میں نے لینی ہے، اور ٹرکی کے بارے میں بھی گفتگو کرنی ہے. جی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ. میں حاضر جی. شکریہ. سب کو سلام، سب بہن بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں کو سب کو سلام. بہت شکریہ.